सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। लिवियो रेग्निया रोमानिया की एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह थे। जब उनके खिलाफ करप्शन की तहकीकात चल रही थी तो उनकी जमात रोमानिया की हुक्मरान और ताकतवर जमात के तौर पर सामने आ रही थी। रोमानिया में उनकी जमात का और लिवियो रेग्निया का सिक्का चलता था। उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया, सरकारी मंसूबों में घपले से माल कमाया, सरकारी कंपनी की निजकारी करके उसे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए और अपने करप्शन के मकरू धंधे को फरोग देने के लिए 13 अफराद पर मुश्तमिल एक टोला तश्कील दिया। रोमानिया के एंटी करप्शन महकमे ने अपनी हुक्मरान जमात के सरबरा लिवियो रेग्निया के तमाम मनकूला और गैर मनकूला असासे, जिनकी मालियत तकरीबन 32.2 मिलियन डॉलर्स बनती थी, उन्हें 2017 में मुंजमद कर दिया और जून 2018 में जिस लिवियो रेग्निया को रोमानिया का सबसे ताकतवर शख्स तस्वुर किया जाता था, जो 2017 में रोमानिया की कौमी असम्बली का स्पीकर भी था, उसे करप्शन के इल्ज़ाम में अदालत ने सज़ा सुना दी। अब आपको दिखाते हैं जब हुक्मरान जमात का सरबरा और असम्बली का स्पीकर ट्रायल के लिए नवंबर 2017 में अदालत पहुंचता है तो वहां क्या मनाजिर थे। वो खुद गाड़ी चलाकर अदालत आता है, अपनी गाड़ी खुद पार्क करता है, अकेला गाड़ी में से बाहर निकलता है, उसमें उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाकर रोमानिया के निज़ाम का मजाक उड़ाने की जुर्रत नहीं होती। वो बगैर अपनी जमात के रहनुमाओं के और बगैर अपनी जमात के जालों के तन्हा अहाते अदालत में दाखिल होता है। जब वो अदालत में पेश हुआ तो रोमानिया के शहरियों ने अदालत के बाहर प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर दर्ज था कि पार्लियामेंट चोरों का घोंसला है और जमहूरियत में चोरों की सजा जेल है। याद रहे कि लोग उसका पुरतपाक इस्तकबाल करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि रोमानिया के शहरी उसके खिलाफ मुजाहरा करते हुए इकट्ठे हुए और वो नारे लगा रहे थे, रिजाइन और गो टू प्रिजन, यानी इस्तीफा दो और जेल में जाओ। अब जरा इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की अहलिया सारा नेतन्याहू की अदालत में पेश होने के मनाजिर देखें। इस्राएली वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने, ओहदे का गलत इस्तेमाल करने और करप्शन करने के इल्ज़ामात की तहकीकात का सामना करते रहे। वो दिसंबर 2018 में इसराइल के तहकीकाती इदारे के सामने तफ्तीश के लिए पेश हुई। याद रहे कि वो कोई आम खातून नहीं बल्कि इसराइल के मौजूदा वज़ीर आज़म की अहलिया, लेकिन उसकी हिमायत या दिफा में ना तो रैली निकाली गई, ना इसराइली जाले इकट्ठे हुए, ना तो हुकूमती वज़रा या पार्टी रहनुमा चापलूसी के लिए उसके साथ गए, बल्कि वो अकेली सिक्योरिटी के चंद अफराद के साथ तफ्तीशी इदारे के सामने पेश हुई। एक वो मनाजिर है और दूसरी तरफ आपने मनाजिर कल देखे जब जरदारी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना था, जब बिलावल साहब ने नैब के हेडक्वार्टर में पेश होना था। इससे पहले भी मार्च 2019 में जब पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पेश होना था नैब में, तो इसी तरह के मनाजिर थे जो कल हमने देखे। पीपल्स पार्टी के जाले कारकुन रहनुमा पुरतपाक इस्तकबाल के लिए इकट्ठे हुए। कल भी उन्होंने कोशिश की लेकिन हुकूमत ने यूज़ ऑफ फोर्स किया और उनको वहाँ पहुँचने नहीं दिया। मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, माहिर आईन कानून और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब पाकिस्तान के सीनियर मारूफ कॉलम नवीस हैं और बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, आपका बहुत शुक्रिया। लियाकत शाहवानी साहब तर्जुमान हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्वेटा से वीडियो लिंक पे। लियाकत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जो बाकी सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन ज़रा पीपल्स पार्टी का जिस घन गरज के साथ पेश होना पहले भी और अब फिर कोशिश, कानूनी और आइनी हक ज़रूर मौजूद है, राइट टू असम्बल भी है, राइट टू प्रोटेस्ट भी है, लेकिन कोई अखलाकी कदरें भी होती हैं कौम के अंदर। किस अखलाकी कदर का मुजाहरा करने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं अदालतों के बाहर और जेलों के बाहर? सारे हकूक़ एक जगह, मगर
رائٹ آف کرپشن جو ہے وہ کہیں حاصل نہیں ہے، اور رائٹ آف کوآپریشن ان کرپشن وہ بھی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہاں ایک عجیب بات، جب آپ یہ رومانیہ کی مثال دیتے ہیں یا دنیا کے دوسرے ملکوں کی، تو وہاں جمہوریت یہ ہے کہ لوگ پولیٹیکل نعروں کی بنیاد پر، پولیٹیکل ایجنڈے کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی قسمت بدلنے میں، ان کے معاملات کو چلانے میں کیا رول پلے کرتی ہے پارلیمنٹ جو سر اقتدار آتی ہے۔ وہ اپنے سیاستدانوں سے اندھا عشق نہیں کرتے، بلکہ میں آپ کو ایک عرض کروں، میں حیران رہ گیا آسٹریلیا کے شہر کینبرا میں جب میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا، پارلیمنٹ دیکھنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ جو ہے وہ زیر زمین ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو رولر ہے وہ اوپر نہیں ہے، نیچے ہے، اور عوام اوپر چل رہی ہے، عوام اوپر ہے جو رولر کو منتخب کرنے والی ہے۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں سیاستدان، وہ بنیادی طور پر یوں سمجھیں کہ ایک سیاست کے ذریعے کاروباری ادارے ہیں، اور انہی کے ساتھ پھر ایک کارپوریٹ سیٹ اپ ہے، یعنی جو ان کے ساتھ کوئی نام تو بظاہر ان کا پارلیمنٹیرین ہوتا ہے، ان کا پارٹی کا سیکریٹری جنرل ہوتا ہے، وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن دراصل وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک بینیفیشری ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان کی کرپشن کا ساتھ نہ دیں تو وہ ان عہدوں پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ تو پھر یہ صورتحال پاکستان میں اسے جمہوریت کہنا میرے نزدیک تو یہ دلچسپی بات ہے، اور آپ کو یہ بات کبھی بھی یعنی کسی اور کو حیران کرے یا نہ کرے، کم از کم جمہوری دنیا کو یہ بات ضرور حیران کرتی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شخص جس کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں، جو سزا یافتہ ہے، اس کو بڑی دھوم سے جنازہ نکلے، یعنی اس کو لے جا رہے ہیں جی عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے، یعنی مطلب یہ کہ اسے چھوڑنے لیے جا رہے ہیں کہ جناب قائد ہم آپ کے لیے آپ کو جیل چھوڑ کے آتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ کو اگر پھر موقع ملے پھر ہمارا خون چوسے، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے کارکن، بھائی بات یہ ہے کہ ہونا تو اگر یہاں شعور ہو، اور میں سمجھتا ہوں عوام میں شعور تو ہے، لیکن جو باقی جو ہے نا، ایک دفعہ اشفاق صاحب نے بڑی ایک زبردست بات کی تھی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، تلقین شاہ صاحب، انہوں نے کہا کہ وہ کسی جگہ گئے تو وہاں ان کا جو گاڑی تھی وہ پنکچر ہو گئی، تو ایک بندہ جو پنکچر لگانے کے لیے آیا، بابا تھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بابا اس بچے کو اسکول کیوں نہیں بھیجا؟ تو اس بابے نے کہا کہ بیٹا جتنا پڑھے لکھے لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے نا، ان پڑھوں نے نہیں پہنچایا۔ اچھا اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے اشفاق صاحب سے اختلاف کیا، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ ان فیکٹ یہ تو ساری کی ساری کاریگری جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس ہی ہے، کہ انہوں نے ہی اپنی اداؤں سے مسحور کرنا ہوتا ہے، اور حکمران کو کہنا ہوتا ہے کہ سر آپ جیسا حکمران ہم نے کوئی دیکھا نہیں ہے، اور آپ یہ کرپشن کیا جناب، آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسلیں آپ کی جو ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں، اور آپ ان کو بھی تیار کریں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے، کہ یعنی پہلے تو تھا نا کہ ہم تھوڑا بہت ہوپ رکھ سکتے تھے کہ چلو جناب یہ اگر کرپشن والی نسل ہے تو یہ ختم ہو جاتی ہے، تو آنے والے دنوں میں جو نئی قیادت آئے گی وہ کوئی بڑی دیانتدار قیادت آئے گی۔ اب ہمیں وہ ورثے میں بھی وہ کچھ مل رہا ہے، اور آگے جو آنے والی نسل ہے اس کو بھی کچھ زیادہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے کہ انہیں بھی قیادت وہ میسر آ رہی ہے جو کرپشن کو ڈیفینڈ کرنے کا تجربہ، یعنی من المہد الی اللحد، جی یعنی انہیں ماں کی گود سے لے کر لہد تک انہیں یہی پتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کو کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ سلمان عابد صاحب، یہ کیا رویہ ہے، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، تھوڑا سا ہمیں تحریک انصاف کے معاملے میں تھوڑا سا ہمیں بحث بارے میں نظر آئی ہے کہ علیم خان پیش ہوئے، حتیٰ کہ پرائم منسٹر صاحب جب پیش ہوئے تھے انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا، لیکن جب انہیں نائب پشاور میں پیش ہونا پڑا تو اس وقت وہ صرف گاڑی میں تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گئے، ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لیڈرشپ تو یہی چاہے گی کہ ہم یہ جو پبلک سپورٹ کے ذریعے سے ہم پریشر گروپ بنائیں اور انفلوئنس کریں انسٹیٹیوشنز کے اوپر بھی اور پبلک اوپینین پر بھی، لیکن لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں یا ہم کس کام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں امیر عباس صاحب، بڑا بنیادی سا مسئلہ ہے کہ جو پاکستان کی دو مقبول سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN، انہوں نے سیاست کو اور جرائم کو آپس میں مکس کر کے رکھ دیا ہے، اور دونوں جماعتوں نے یہ طے کیا کہ وہ سیاست کے نام پر، جمہوریت کے نام پر ایک مجرمانہ سیاست
اور ایک جرائم پر مبنی سیاست کریں گی جس میں کرپشن بھی ہوگی، بدعنوانی بھی ہوگی، لوٹ مار بھی ہوگی. اور دونوں قیادتوں نے یہ طے کیا کہ ہم ایک دوسرے کی کرپشن کو پروٹیکٹ بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نیکسس بنا لیا جس میں انہوں نے ججوں کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ، میڈیا کے اندر بہت سے لوگوں کے ساتھ ایک ساز باز کی تاکہ ہم اپنے معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے چلا سکیں. اب آپ مجھے بتائیے، جہاں سیاست اور جرائم آپس میں مکس ہو جائیں گے وہاں یہ جو اخلاقی اصول کی بات آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ رومانیہ کی ہو، چاہے وہ اسرائیل کی ہو یا کسی اور ملک کی ہو، وہ پاکستان میں کہاں فٹ ہوتی ہے؟ پاکستان میں تو اس وقت ایک نیکسس ہے کرمنل لوگوں کا جو بنیادی طور پہ طاقت کے اندر آئے ہوئے ہیں. اور ابھی بھی دیکھیے عمران خان صاحب احتساب کرنا چاہتے ہیں اور وہ 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے کم از کم اس پریشانی میں گزارتے ہیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے پکڑنا تھا کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو پکڑ نہیں پا رہے. تو ان کو ایک بات رات کے اندھیرے میں سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ یہ جو سسٹم ہے یہ اتنا کرمنل اور اتنا کرپٹ ہے کہ یہاں کسی کو پکڑنا ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب ان کی حمایت میں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، ہمارا ہر پولیٹیشین یہ کہتا ہے امیر عباس صاحب کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، اس نے کرپشن نہیں کی، اس نے بدعنوانی نہیں کی. سوال یہ ہے کہ اگر کرپشن انہوں نے نہیں کی تو پھر عارف چودھری صاحب نے کی ہے، امیر عباس نے کی ہے، سلمان عابد نے کی ہے، لیاقت شہوانی نے کی ہے، کیونکہ یہ تو سب شفاف لوگ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کرپشن نہیں کی تو کیا اس کا فیصلہ ٹاک شو میں ہوگا؟ کیا اس کا فیصلہ ایک بڑی بڑی ریلیوں میں ہوگا؟ کیا آپ اپنے حق میں زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگوا کے کریں گے؟ یا یہ کہ قانون کی عدالتوں کے اندر آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے، سرنڈر کریں گے اور جو آپ پر الزامات ہیں اس کے حوالے سے آپ شواہد پیش کر کے اپنی بے گناہی ثابت کریں؟ یہاں نہ آپ عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ یہاں آپ ججوں کو مانتے ہیں، نہ یہاں آپ اداروں کو مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب نیکسس بن چکے ہیں ہمارے خلاف اور ہمارے خلاف ایک انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. اور جہاں تک یہ بات کہ لوگ ان کے ساتھ کتنے ہیں، آپ دیکھ لیجئے اب نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جب میدان میں آتے ہیں تو کیا 200-250 لوگ جو ہیں ان کے ساتھ نکل کے آتے ہیں. کیا اس کو آپ کہیں گے کہ پوری قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے؟ اور اگر کھڑی ہے تو کیا وجہ کہ پیپلز پارٹی جو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی آج صرف سندھ کے دہی علاقوں تک محدود ہو گئی ہے؟ پیپلز PMLN کا جو مینڈیٹ تھا وہ جناب آج جو ہے آپ کو صرف پنجاب کی حد تک محدود نظر آتا ہے اور وہاں پر بھی تحریک انصاف نے ان کے مینڈیٹ کے اندر ڈاکہ ڈالا ہے. سوال یہ ہے کہ آج پاکستان کی انٹیلیجنشیا کو اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے میڈیا کے اندر جو بڑے بڑے لوگ ایک جسٹیفیکیشن کا نوٹ پیش کرتے ہیں جمہوریت کو بچانے کے لیے، ریکنسیلیشن کی پولیٹکس کے لیے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ سیاست اور جرائم کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. ابھی بھی میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے کالم نگار یہ بھاشن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ احتساب کو چھوڑ دیں اور ایک ریکنسیلیشن کی پولیٹکس لائیں. اب دنیا بھر میں کوئی ایسا جمہوری نظام بتائیے جو اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر چلتا ہے، جہاں جواب دہی نہیں ہوتی، جہاں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی. اگر یہ تینوں باتیں امیر عباس صاحب آپ نکال دیں تو جمہوریت جو ہے وہ یتیم ہو جاتی ہے. اس جمہوریت کا کوئی وجود نہیں ہوتا جہاں احتساب نہ ہو. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے معمولی طریقہ کار، روایتی طریقہ کار سے احتساب نہیں ہوگا. پاکستان میں ایک بڑی سرجری کی ضرورت ہے. آپ کو باقاعدہ ایک ایمرجنسی نافذ کرنی پڑے گی. یہ ہمارے عدالتی نظام جو ہے یہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. میں امیر عباس صاحب پھر بار بار کہتا ہوں آپ کو ایک بڑے ہنگامی آپریشن کے تحت یہ کام کرنے پڑیں گے، ورنہ یہاں سارے کے سارے کرمنل افراد، کہیں جمہوریت کا، کہیں میڈیا کی آزادی کا، کہیں قانون کی بالادستی کا، ایک لفظ آپ نے اتنا خوبصورت بولا ہے سلمان صاحب، ایک لفظ اتنا خوبصورت آپ نے بولا، اور جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہنگامی کوئی ایمرجنسی نافذ کرنا پڑے گی اگر اس ملک میں احتساب کرنا ہے. یہ جو بزنس ہے ایز یوزول ہے اس سے نہیں ہوگا. یہ تو ایک اور بذات خود ایک بہت بڑا موضوع ہے. لیاقت شہوانی صاحب، اب جو سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پھر کس نے کرپشن کی، اگر انہوں نے نہیں کی تو میں نے، آپ نے، عارف صاحب نے، سلمان صاحب نے کی. اب نیب نے آغا سراج درانی صاحب اسپیکر سندھ اسمبلی کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت میں داخل کر دیا ہے. 20 ملزمان کو اس میں نامزد کیا گیا. اس ریفرنس میں نیب نے جو الزام لگایا ہے، جو اساسے جو نیب کے بقول درانی صاحب کے بنتے ہیں، وہ ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا ہے. اب یہ صحیح یا غلط تو بعد میں ثابت ہوگا.
1 अरब 60 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया है जी आगा सिराज दुरानी साहब के ऊपर। रेफरेंस में बताया गया है कि इन्होंने 1 अरब 61 करोड़ रुपए से ज़ायद की असासे बनाए और कुछ जायदादें ये फरोख्त कर चुके हैं। गैर कानूनी असासाजात में घर, 35 गाड़ियां और इनके लॉकर से 350 तोला सोना बरामद हुआ है। मुल्जिम और दीगर अहले खाना से 11 करोड़ रुपए की कीमती गाड़ियां बरामद हुई हैं। दुरानी साहब ने 2007 से 2018 तक 11 करोड़ रुपए आमदन जाहिर की। ये आमदन ज़रई ज़मीनों की बताई गई है, जबकि दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने आमदनी 8 करोड़ रुपए बताई थी। असासों में 11 गाड़ियां, बेटे, अहलिया और बेटों के नाम पर कराची और एबटाबाद में जायदादें हैं। जायदादों की रकम की अदायगी मुलाजमीन के नाम से की गई है। यह है सूरत हाल लियाकत शाह वानी साहब। अब यह केस चलना शुरू होगा। अब आप देखें ना, यानी जरदारी साहब ने आज एहतसाब अदालत में वो पेश हुए और जो जज साहब हैं वो रुखसत पर थे और केस 14 जून यानी आज 30 मई 15 दिन के लिए केस की समाअत मुलतवी हो गई। उधर जरदारी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, 10 जून तक जमानत मजीद उनकी तौसी हो गई। तो फिर जो बात कर रहे हैं सलमान आबिद साहब के जब तक हंगामी तरीके से कोई काम नहीं करेंगे, अगर इस तरीके से करेंगे तो फिर तो माशाल्लाह 500 साल की मनसूबाबंदी बना लें आपके एहतसाब की। जी पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात पे इतना हैरत नहीं कि 1 अरब 61 करोड़ का जो रेफरेंस सामने आया है दुरानी साहब के खिलाफ, मुझे हैरत इस बात पे है कि दुरानी साहब ने अभी तक डिफेमेशन का केस क्यों नहीं किया, क्योंकि 1 अरब 61 करोड़ रुपया ये तो उसके स्टेटस और उसके जो मोतबरी है उसके खिलाफ है। इससे तो कहीं ज्यादा हम तवक्को कर सकते हैं, आम लोग समझते हैं इस बात को, इससे बहुत ज्यादा उनके पास पैसा है। इज्जत हो गई। दूसरी बात ये है कि देखिए, बैनुल अक़वामी दुनिया में सियासतदान करप्शन को ह्यूमिलिएशन समझती है, जबकि हमारे यहाँ सियासतदान करप्शन को सेलिब्रेशन समझता है, उसको सेलिब्रेट करता है। लियाकत भाई, वो जो आप फरमा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान साहब अपनी जात की हद तक वो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर कोई सिस्टम आरिफ चौधरी साहब नहीं बन पाएगा, अगर अकाउंटेबिलिटी एक्सपर्डाइट नहीं होगी, यानी जज अरशद मलिक साहब आज रुखसत पर थे एहतसाब अदालत के, जरदारी साहब गए वहाँ पे, वो नहीं थे, समाअत 14 जून तक। भाई अगर आप आज छुट्टी पे तो कल परसों तरसों की तारीख दे दें, 14 दिन 15 दिन का ये रिलीफ मिल गया। इधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट 10 जून। अगर ये इस तरह के लैप्सेस और ये ताख़ीर होती रहेगी तो फिर इमरान खान साहब की नेक नीयती से तो एहतसाब नहीं होगा ना। सिर्फ अमीर अब्बास साहब, आपने फिर सलमान आबिद साहब ने जिस तरह चीज़ों को समोया है, मैं समझता हूँ मैं उसी से आगे चलना चाहूँगा। ये जब हम बाहर की बात करते हैं ना, मुझे भी तजुर्बा हुआ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बाहर गुजारने का, वहाँ काम करने का भी मौका मिला, अमेरिका में, बरतानिया को देखने का मौका मिला, ऑस्ट्रेलिया जाने का, और जगह। जो ताकत वहाँ की जमहूरियत में है वो ये है कि वहाँ का समाज जो है, जिसे सोसाइटी कहते हैं, वो इस मामले में बिल्कुल उनका एक कंसेंसस है और मिजाजन लोग ऐसे हैं कि जब किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम लगता है तो लोग उसके साथ खड़े नहीं होते। अगर ये इल्ज़ाम बुराई का इल्ज़ाम जो है, मॉरल टर्पिट्यूड का, करप्शन, माली करप्शन का किसी बेटे पे लगता है तो बाप साथ नहीं देता, बेटी पे लगता है बाप साथ नहीं देता, माँ पे लगता है बेटे औलाद साथ नहीं देती, हर शख्स उस वक्त तन्हा होता है। पाकिस्तान जो है, जिसे हम एक बहुत खूबसूरत कहते हैं जी, हमारा मुआशरा जो है ना वो यूँ समझे कि जुड़ा हुआ है यूँ, और मैं अगर इसको थोड़ी सी बदलिहाजी से ये कहूँ तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे करप्शन में जुड़ा हुआ है। यानी कोई शख्स किसी जगह, और आज मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि मैंने तो यहाँ तक देखा कि मामला जिसकी तरफ चला जाता है, सियासतदानों की तरफ जाता है, सियासतदान करप्शन में जुड़े। अगर खुदा न खास्ता फौज की तरफ जाता है, वो तो खैर पहले ही बहुत मुतहद है, और जजेस की तरफ चला जाए, साफियों की तरफ, वकला की तरफ, हम सारे इस हद तक मुतहद हैं कि हम ये चाहते हैं कि एहतसाब अगर हो दूसरों का, जब हमारी बारी तो हम तो भाई हैं, एक कबीला है, कबीला तो इकट्ठा होगा। तो जब आप कबीलों की बुनियाद पर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं तो इसे कहते हैं एक ट्राइबल सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम जो है वो जमहूरियत नहीं वहाँ होती, ट्राइबल सिस्टम जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, और एक दूसरे का कि मैं आपका वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उसकी हिफाजत करता हूँ, आप मेरी करते हैं। तो अभी यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने ये जो एमरजेंसी वाली बात की, इससे दरअसल
جو نقشہ سلمان عابد صاحب نے کھینچا وہ وہی ہے جو میں نے آپ کے پروگراموں میں بھی کئی دفعہ کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر احتساب بالکل ممکن نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک سے واپس آتے ہیں. عدلیہ کی بھی چونکہ بات کی ہے تو اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں حکومت نے ریفرنس داخل کر دیا ہے اور اٹارنی جنرل صاحب کو 14 جون کا نوٹس دے دیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی طرف سے. ایک بریک کے بعد ذرا اس پر بھی بات کریں. بریک کے بعد خوش آمدید. سلمان عابد صاحب، آج بھی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اس حکومت کی کوئی لائف نہیں ہے. کل بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پرویز مشرف سے بھی بدتر آمر اور ڈکٹیٹر اور فاشسٹ کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، جو کل پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر یوز آف فورس ہوا اسلام آباد میں. اب یہ صرف رمضان المبارک اور عید تک کی بات تھی. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے عید کے بعد اے پی سی کی تاریخ کا اعلان، مولانا صاحب چونکہ اے پی سی بلائیں گے، مولانا صاحب اس کی تاریخ کا اعلان کریں گے. تو اب عید کے بعد ان کے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا، یہ حکومت کو نہیں چلنے دیں گے، یہ بات تو نظر آ رہی ہے. دیکھنا بات یہ ہے کہ اس اپوزیشن جماعتوں نے کا بس چلتا تو یہ کبھی بھی عمران خان کو اقتدار میں نہ آنے دیتے، اور جب وہ آ گئے تو ان کے وجود کو بھی قبول کرنے سے انکار کیا اور براہ راست ہر فورم پر بھی اور پارلیمنٹ پہ بھی ان کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو کہتے ہیں الیکٹڈ پرائم منسٹر کے مقابلے میں، اور بار بار کہتے ہیں کہ فوج نے ان کو الیکٹ کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، جب آپ کے پولیٹیشن براہ راست فوج کو انوائٹ کریں اور فوج پر الزام لگائیں کہ جناب ان کو عمران خان کو عوام نے نہیں فوج نے الیکٹ کیا ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے لیے عمران خان کتنے بڑے درد سر بنے ہوئے ہیں. ایک بات. پھر دوسری بات یہ کہ انہوں نے عمران خان کو آفر کی کہ آئیے ہمارے ساتھ ریکنسیلیشن کی پولیٹکس کرتے ہیں، اور آپ نے بلاول سی اور زرداری صاحب کی پارلیمنٹ میں سپیچز سنی ہوئی ہیں. لیکن جب عمران خان نے انکار کیا تو ان کو لگا یہ تو عمران خان جو ہے ہمارے ساتھ شاید اقتدار میں آ کر مفاہمت کرے گا، وہ بھی نہیں ہو سکی. اور اب انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے پوری سیاسی حمایت کے ساتھ، اپنے پورے سیاسی کارندوں کے ساتھ، میڈیا میں پھیلے ہوئے اپنے تمام ساتھیوں کی مدد کے ساتھ پیسہ استعمال کر کے وہ یہ ثابت کر دیں کہ عمران خان کی حکومت ناکام ہو چکی ہے. اگرچہ عمران خان کی حکومت کو بھی بڑے مسائل درپیش ہیں، لیکن جس قسم کی تصویر پیش کی جاتی ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ ملک ختم ہو چکا ہے، ریاست ختم ہو چکی ہے، یہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور مہنگائی کا جو جس قسم کا رونا رویا جاتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پچھلے دور میں ہم بڑے ترقی اور خوشحالی کے مناظر دیکھ رہے تھے، وہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی. اب میں یہ سمجھتا ہوں ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ کسی طریقے سے پہلے چیئرمین نیب کو استعفے پہ مجبور کیا جائے، اور ابھی یہ دباؤ ڈالیں گے کہ چیئرمین نیب کسی طریقے سے استعفیٰ دے تاکہ جو احتساب کا عمل ہے وہ رک جائے. اور دوسری بات، یہ سڑکوں پہ آنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں اس پی ایم ایل این کی پولیٹکس کو میں لاہور میں بیٹھ کے زیادہ بہتر جانتا ہوں، عارف چودھری صاحب جانتے ہیں. یہ اقتدار کی جماعت ہے، یہ مزاحمت کی سیاست کرنے والی جماعت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کوئی بڑا وجود اس وقت نظر نہیں آتا، اور میں نہیں سمجھتا کہ صرف مولانا فضل الرحمان کے کہنے کے اوپر کوئی بہت بڑی احتجاجی تحریک بن سکے گی. البتہ آپ دیکھیے گا کہ عید کے فوراً بعد جس قسم کے لوگ گرفتار ہوں گے وہ حکومت کے اندر بھی ہیں اور حکومت سے باہر بھی ہیں، نیب کے شکنجے میں آئیں گے، اور اس سے ایک ماحول جو ہے وہ آپ کا مزید جو ہے نا ایک پولرائزیشن کی طرف جائے گا. آج زرداری صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ نیب اور معیشت اکٹھے نہیں چل سکتے. اصل میں وہ نیب کا لفظ استعمال کر گئے، اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے کہ کرپشن کو جسٹیفائی کیا جائے اس پاکستان میں، اور وہ برملا کہتے ہیں کہ اگر میرے جعلی اکاؤنٹس ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، باقیوں کے بھی تو ہے نا. جب آپ کے سابق صدر اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے لیے کرپشن کتنا بڑا پرائورٹی ایشو ہو سکتا ہے، اور یہ کتنی بڑی اس کے اوپر سوچ سکتے ہیں. آپ دیکھیے مریم نواز کہتی ہیں کہ ہم لڑنے والے لوگ ہیں، لیکن حسن حسین نواز بھاگے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار بھاگے ہوئے ہیں، علی عمران بھاگے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب کو کون سی ایسی پراسرار بیماری ہے جس کا وہ ابھی تک ٹیسٹ کراتے پھر رہے ہیں؟
اصل میں یہ پاکستان جو ہے اس وقت ایک ایسی دہج پہ کھڑا ہے جہاں وہ ایک بہت بڑی تبدیلی چاہتا ہے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں ہمارے ادارے کمزور ہیں اور یہ مافیا زیادہ طاقتور ہے. اب ان کے درمیان ایک لڑائی ہے, عوام فیصلہ کن ایک جنگ لڑ سکتے ہیں اگر وہ اداروں کی پشپنائی پہ کھڑے ہوں, تو آپ دیکھیے گا کہ انہی کمزور اداروں کے اندر سے بھی طاقت آ سکتی ہے. لیکن جب تک ہم ان اداروں کو پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا مارکا احتساب کے حوالے سے سامنے آ سکتا ہے. عید کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کن جنگ اب شروع ہونے والی ہے جدھر آپ اشارہ کر رہے ہیں. لیاقت شاہوانی صاحب, علی وزیر پہلے گرفتار اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ, آج محسن داوڑ بھی گرفتار ہو گئے ہیں. نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی NDS جو خفیہ ادارہ ہے افغانستان کا, اس کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کے بارے میں انکشاف ہوا ہے. کیا یہ جو اسٹیٹ کی ڈیفینسو اور اپیزمنٹ پالیسی تھی, اسٹیٹ برداشت کر رہی تھی, یہ اسٹیٹ کو بلی کر رہے تھے, گالیاں دے رہے تھے, انتہائی غلیظ گفتگو کر رہے تھے فوج کے بارے میں, ہماری قربانیوں کے بارے میں, جب تک انہوں نے حملہ نہیں کیا چیک پوسٹ کے اوپر فوجی تب تک اسٹیٹ نے کچھ نہیں کہا. یہ پہلے نہیں ہو جانا چاہیے تھا کہ ان کو گرفتار کیا جاتا؟ دیکھیں میرے خیال میں اسٹیٹ نے واقعی ریسٹورنٹ کی پالیسی اپنائی, اور اسٹیٹ ہوتی ہے ماں کے جیسی. کوشش یہ کی گئی ہے کہ ماں کے دست شفقت بچوں پہ, ان کے سر پہ قائم رہے, اور ہر حوالے سے اسٹیٹ کے جو تعامل ہے, جو برداشت ہے, وہ ان میچیبل ہے. اور آپ نے NDS کا ذکر کیا, آپ نے انکشافات کا ذکر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انکشافات بہت پہلے ہو چکے تھے. جتنے بھی پاکستان میں جو یہاں پر ٹیررزم رہی ہے, ٹیررزم کی جو آئیڈ آؤٹس یہاں پر, ان کے جو سپورٹرز ہیں, ان کے فیسلیٹیٹرز ہیں, 90% جتنے واقعات ہیں ان کے پاؤں کے نشانات اسی افغانستان بارڈر کی طرف جاتے رہے ہیں. اور وہاں پر NDS اور جو پیٹرن ہے, جو ان کا گرو ہے, جو ان کو یہ سارے معاملات سکھا رہے ہیں, ان کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے, راک کی طرف جاتا رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی طرح افغانستان, NDS, افغان گورنمنٹ اور انڈیا یہ نہیں چاہتا جو فاٹا کے منسلک ایریاز ہیں, ٹرائبل ایریا ہے, وہاں پر اسٹیبلٹی ہو, وہاں پر استحکام ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ فاٹا مرجر بل کی مخالفت بڑے زور و شور سے شروع کی گئی تھی, اور اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب, ہمارے HXI صاحب, کچھ دیگر جماعتیں بھی تھیں. اور یہ وہ جماعتیں ہیں PMLN کے, یہ الائز تھے. الائز ہوتے ہوئے انہوں نے مخالفت کی. اس کو بھی پروب کرنا چاہیے, اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. جو براڈر ایجنڈا جو ہمارے سامنے ہے, جو سمجھ آ رہا ہے انٹرنیشنل ایجنڈا, وہ تو یہ ہے کہ افغانستان پاک افغان بارڈر سے منسلک ایریا, وہاں پر اسٹیبلٹی قائم نہ ہو, تاکہ NDS کو, افغان گورنمنٹ کو, ان کو وہاں پر آپریٹ کرنے کا موقع اور فیسلیٹیشن میسر رہے. اور پھر اس تناظر میں بھی انویسٹیگیشن ضروری ہے کہ آصف زرداری وہ نقیب اللہ کے قاتل راؤ انوار کو اپنا بہادر بچہ کہتے رہیں, اور پھر نقیب اللہ کے قتل کے پاداش میں جو PTM سامنے آئے اور اس کے جو بچے ہیں ان کو بھی اپنا بہادر بچہ کہتے ہیں. اس میں منظور پشتین ہیں, علی وزیر ہیں, محسن داوڑ ہیں. یہ دونوں طرف سے آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کا نام یہاں پہ آ رہا ہے. صحیح ہے. اور پھر اشرف غنی, افغان گورنمنٹ کا ان PTM کے جو لیڈرز ہیں ان کو ببانگ دہل سپورٹ کرنا, ان کے سابق جو NDS کے سربراہ ہیں ان کے فیور میں ٹویٹ کرنا, اشرف غنی کا سامنے آ کے مسلسل PTM کی حمایت کرنا, یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پروب کرنے کا فردر شاید ضرورت نہ ہو. یہ ایویڈنٹ ہیں, یہ بالکل سامنے ہیں اور یہ نظر آ رہے ہیں. اس سے قبل بھی افغانستان کے جو تعلقات ہیں پاکستان کے حوالے سے معاہدانہ رہے ہیں وہ, اور خصوصاً جب سے یہ فینسنگ شروع ہوا ہے, جب سے چیک پوسٹ بننے شروع ہو گئے, تو آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں 90s میں جو آپس میں سول وار افغانستان میں ہوئی تھی وہ بنیادی طور پہ ڈرگز کی لڑائی تھی. دنیا کا 84% جو اوپیم ہے وہ افغانستان میں کلٹیویٹ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی بلیک اکانومی ہے. اس میں اب انڈیا کا بھی جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں اس کا بھی ہاتھ ہے. انڈیا جو آئرن اور جو ان کا ایسوسیشن ہے وہاں پہ سجن جندال 40% کا وہ شیئر ہولڈر ہیں. وہاں پہ 4.6 بلین ٹن آئرن اور موجود ہے. یہ اچکاک سینٹرل افغانستان بامیان کے ایریا میں. صحیح. اور اس آئرن اور کو ایکسپلور کر کے انڈیا لے جانے کا ایک منصوبہ تھا نواز شریف کے ساتھ مل کر,
لیکن بعد میں ایسے حالات بنے، نواز شریف جو پیناما اسکینڈل میں پھنس گئے اور ان کے جو یہ براڈر ڈریم ہے وہ ناکام ہو گیا۔ ان تمام چیزوں کو ایکسپلور کرنے، ریکنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر ہمیں جو براڈر ایجنڈا جو ریجن میں چل رہا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان آرمی کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، اب اگر اسٹیٹ نے ایکشن لے ہی لیا ہے، میڈیا انٹرنیشنل سامنے آ رہی ہے، جو آرگنائزیشن سامنے آ رہے ہیں اور این ڈی اے سامنے آ رہی ہے، جس طرف آپ نے افغانستان، انڈیا، پی ٹی ایم، نیکسس، پاکستان کے لوکل پولیٹیکل فیکٹرز، یہ نیکسس جدھر آپ نے اشارہ کیا ہے، اب اگر اسٹیٹ نے ایکشن لے ہی لیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا اس پورے جو نیکسس ہے اس کو ایکسپوز کیا جائے گا یا نہیں۔ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو ریفرنس بھیجا ہے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے بارے میں حکومت نے، اس سے پہلے میرا خیال ہے صرف 2 جج ایسے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں، عارف چودھری صاحب، ایک شوکت صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج تھے، اور اس سے پہلے شاید 70s میں کسی جج کے خلاف، ان کا نام بھی شوکت تھا، ان کا نام بھی شوکت تھا، وہ شیخ شوکت تھے۔ اچھا، صرف 2 ججز ہیں جن کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اب تک ہٹایا ہے۔ ہاں جی، تو یہ میرا خیال 3 سے 4 ججز کا کہا جا رہا ہے، ابھی تک تفصیلات تو حکومت نے سامنے نہیں رکھی۔ میں آپ سے کروں کہ یہ تو کچھ یہ جو ہماری حکومت ہے نا، موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت، اس میں یہ اچھی باتیں ساری ہیں کہ جی وہ کر رہے ہیں یہ سارا جو بھی احتساب کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایک بات میں جب بھی سوچتا ہوں تو مجھے یوں نظر آتا ہے کہ جس طرح کوئی طے کیا ہوا ہے انہوں نے کہ اپنے خلاف تمام قوتوں کو اکٹھا کرنا ہے، یعنی ایجنڈا کرپشن کے خلاف یا پاکستان کو آگے چلانے کا ایک بات ہے، لیکن اپنے خلاف قوتوں کو اکٹھا کرنے کا وہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ جس میں آپ دیکھیں نا کہ ہر شخص ایک ہی ایجنڈا، دشمنوں میں اضافہ کرنا، دشمنوں میں آپ باقی چیزوں کو چھوڑیں، میں بڑا متعلقہ بات کرتا ہوں۔ یعنی یہ جو ریفرنسز ہیں ان کا آج میں آپ کو نتیجہ بتا دوں، یہ ریفرنس پوری طرح ناکام ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا اسی طرح یہ ہے کہ آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ ریفرنسز جو ہے وہ کامیاب ہوں، اور جو کامیاب ہوئے بھی حالیہ دنوں میں بھی جو کامیاب ہوا، ایک جج صاحب نے استعفیٰ دیا، جسٹس فاروق اکثر استعفیٰ زیادہ تر تو لوگوں نے استعفے تو ایک سے زیادہ لوگوں نے دیے، لیکن ہوتا کیا ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ سارا ٹائم وہ گزر جاتا ہے ان کا اور پھر وہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور آپ میں یہ بتاؤں کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے انور قاسی صاحب جو تھے، انہوں نے 6 سال گزارے اور اس میں سے غالباً 4 سال جو تھے ان کے خلاف ریفرنس چلتا رہا، اور وہ ریفرنس بھی ان کا ایسا تھا کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ چودھری محمد اکرم والے کیس میں، جس میں میں خود کونسل تھا، اس ججمنٹ کی وجہ سے جس میں پیرا 85 میں کلیئر کٹ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے چیری پکنگ کی ہے، نیپوٹزم کا شکار ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک ساتھی جج کو جو چیف جسٹس اس وقت رہے تھے وہ سپریم کورٹ کے جج بن چکے تھے، اقبال حمید الرحمان، ان کے خلاف بھی ریفرنس گیا تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور وہ صاحب جو تھے وہ پورا وقت نکال کے گئے اور باعزت طور پر بری ہو کے گئے، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اب یہ جو کیا ہے یعنی پی ٹی آئی نے، میں حیران ہوں کہ ایک تو وہ ججز جو ہے بظاہر ان کی ایسی، یعنی مطلب ہے کہ خود قاضی صاحب جو ہے، قاضی فائزی صاحب ویری انڈیپینڈنٹ پرسن اور بڑا انٹیگریٹی والے ہیں، اور بعض فیصلے بھی ٹھیک اپنے انداز میں، ان کا اپنا ایک مزاج ہے اور اس میں وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں، لیکن اور کے آغا کو بھی ہم جانتے ہیں، یہاں وہ رہے، نیب کے پروسیکیوٹر بھی رہے، اس میں ایڈیشنل غالباً اٹارنی جنرل بھی تھے، بڑا کام انہوں نے کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات میں جانا اب ہوگا کیا، ایک تو آپ نے یعنی آپ کے وہ دوسری جو اپوزیشن ہے وہ ابھی نواز شریف صاحب نے کہا جی آپ بھرپور ساتھ دیں ان کا، اب انہیں موقع ملے گا انہیں اسی سوراخ کی طرف دھکیلنے کا، اسی سرنگ کی طرف دھکیلنے کا جس کے نتیجے میں آپ وکلاء کی اور عدلیہ کی آپ مخاصمت کا سامنا کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو، اور آلریڈی جو متحد اپوزیشن ہے اس کو ایک اور آپ نے اگنائٹ کر دیا، آپ نے انہیں ایک اور موقع فراہم کر دیا کہ وہ ساتھ عدلیہ کی بھی ہمدردیاں لے، اور حکومت جو ہے وہ اپنے دیے، میں سمجھتا ہوں کوئی اچھی حکمت عملی میرا نکالی۔ لاسٹ کامنٹ شارٹلی سلمان عابد صاحب، یہ جو بات کی عارف چودھری صاحب نے کہ اس وقت جہاں حکومت نے اور بہت سارے محاذ کھولے ہوئے ہیں، گورننس کا چیلنج ہے، معیشت کا چیلنج ہے، احتساب کا مسئلہ ہے، اپوزیشن پیپلز پارٹی نون لیگ اکٹھی ہو رہی ہے، سلیکٹڈ وزیر اعظم کہا جاتا ہے، اتنے محاذ ہیں اس حکومت کے سامنے، کیا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ اس قسم کا کوئی تصادم یا ٹکراؤ کا راستہ اختیار اس وقت کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، آپ داد دیں عمران خان صاحب کے مشیروں کو اور ان کے ایڈوائزروں کو، ماشاءاللہ ایسے ایسے لوگ انہوں نے وہاں پہ بھرتی کیے ہوئے ہیں
جو پھر اسی طرح کے مشورے دیں گے نا جس قسم کی گفتگو اس وقت ہو رہی ہے. عارف چودھری صاحب نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ سیاست کی حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ محاذ نہیں کھولتے ہیں. انہوں نے ایک ہی وقت میں بہت زیادہ محاذ کھول کر یہ ثابت کیا ہے کہ حکومت کے اپنے اندر بھی جو فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے اس میں دور اندیشی نہیں ہے, فہم و فراست نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ آپ ایک ویکیوم کریٹ جو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, آپ اس کے اندر فل ان دی بلینکس کریں اور لوگوں کو, اپوزیشن جماعتوں کو موقع دیں اور ایسے ایشوز کے اوپر جائیں جن کی ابھی کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بڑا فائدہ نہیں ہوگا. اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں امیر عباس صاحب کہ دیکھیے اپوزیشن کا ایجنڈا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے, اور مسئلہ ان کے سامنے کوئی پاکستان نہیں ہے, وہ ان کا مسئلہ ان کی اپنی جائیدادیں ہیں, ان کی اپنی لوٹی ہوئی دولت ہے, جس کے اوپر وہ ایک جسے کہتے ہیں دیوار بنا کر عمران خان صاحب کو ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہے عمران خان صاحب خود دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ میں پوٹینشل ہے. اسی پہ لاسٹ کامنٹ شاہوانی صاحب 10 سیکنڈ پلیز. اپوزیشن جو کرنا چاہ رہی ہے اس کی نیت تو سب کو پتہ چل گئی ہے جو سلمان صاحب نے کہا, لیکن عمران خان صاحب کو مشیر جتنے بھی برے ہوں فیصلہ تو وزیر اعظم کو ہوتا ہے. وزیر اعظم کو خود نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اتنے چیلنجز ہیں میرے سامنے, اتنی مخالفت میری چل رہی ہے اس وقت ملک کے اندر, ملک سے باہر بھی. میں ملک کے سپریم جو ایپیکس کورٹ ہے اس کے ججز کے بارے میں اگر ریفرنس لے کے جاؤں گا تو اس سے مسائل اور بڑھیں گے. دیکھیں عمران خان اس حوالے سے خوش نصیب تھے نواز شریف کے مقابلے میں کہ عمران خان کو صرف معیشت کا چیلنج ملا, جبکہ نواز شریف کو دہشت گردی اور معیشت دونوں کا چیلنج ملا تھا, آپ کو یاد ہوگا 2013 میں. لیکن آپریشن ضرب اور رد الفساد کے بعد 90% جو ٹیررزم ہے پاکستان میں ختم ہو گئی. جو واحد ان کا چیلنج ہے وہ اکانومی ہے, معیشت ہے. اگر عمران خان صاحب اپنی تمام انرجیاں یہ جو معاشی بحران ہے اس سے نکلنے کے لیے صرف کر لیں تو بہتر ہوگا. یہ جو اداروں کے ساتھ تصادم کا وتیرہ ہے یہ نواز شریف کر رہا ہے. عمران خان صاحب کم از کم اس وتیرے سے یا ان کے لیگیسی سے اپنے آپ کو جتنا بھی دور رکھیں اتنا بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ لیاقت شاہوانی صاحب, عارف چودھری صاحب اور سلمان عابد صاحب. آپ سے ملاقات دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.